अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो एमए कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं इस्लामिक स्टडीज़ में, उनके लिए एक और टॉपिक जो है वो मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पर एक चैनल से कमेंट आया था। उनका नाम तो मुझे नहीं पता, नो टू ग्रो करके हैं। उन्होंने कहा कि आप जो अखलाकियात और इस्लामी तसव्वुफ़ में एक क्वेश्चन है वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद, इसके टॉपिक पर जो है वो एक्सप्लेन करें। तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनके जहन में जो क्वेश्चंस हैं जो क्लियर नहीं होते और वो मुझे कमेंट करते हैं चैनल में, तो मैं शार्ट आउट के साथ, उनके नाम के शार्ट आउट के साथ जो है वो वीडियो बना रही हूँ। तो नो टू ग्रो के कहने पर ही क्वेश्चन आज का जो है वो एक्सप्लेन करेंगे हम, उसको समझेंगे। नज़रिया वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद के मायने क्या हैं। तो क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा जो आपका पेपर आता है, 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से ईच क्वेश्चन जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है। टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो इस तरह से 20-20 मार्क्स करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। 20 मार्क्स के लिए ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इनफ है, क्योंकि इसमें जो एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पर है तो वो 20 मार्क्स को अवेल करने के लिए, अगर आप उसको प्रॉपर हदीसों के हवाले के साथ, तो कुछ कोटेशंस के साथ जो है वो एक्सप्लेन करेंगे तो ये काफ़ी होगा। कभी कभी क्वेश्चन जो आता है वो नोट्स के तौर पे आता है कि नोट लिखिए, तो ठीक है, इट्स ओके, आप नोट भी लिख सकते हैं। तो वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद के क्या मायने हैं, इसका डिफरेंस बताना है या कंपैरेटिव स्टडी करनी है। वीडियो शुरू करने से पहले जो कराची यूनिवर्सिटी इस्लामिक स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हैं, एमए या बीए कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें सो दैट आपको इसी के हवाले से लेक्चर्स की जो वीडियोज़ की अपडेट्स है वो आपको मिल सकें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन अपना। ये बुक जो है वो अखलाकियात और इस्लामी तसव्वुफ़ जो है सब्जेक्ट है, मोहम्मद तौसीफ़ अहमद इसके राइटर हैं, यूनिवर्सल पब्लिशर की ये बुक है। अच्छा, बैकग्राउंड वॉइसेस यहाँ पर नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है हमारे जो अपार्टमेंट है यहाँ पर, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करके कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा यहाँ। और 24/7 जो है इतनी ही ज़्यादा शोर होता है, तो मैं कभी भी वीडियो बनाती हूँ तो बैकग्राउंड वॉइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, क्वेश्चन आपका आ सकता है कि इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह के नज़रिया वहदतुल वजूद और मुजद्दिद अल-सानी के नज़रिया वहदतुल शहूद का तकाबली जायज़ा पेश कीजिए। तकाबले यानी कि कंपैरेटिव स्टडी आपको करनी है, कंपैरिजन बताना है कि जो इब्ने अरबी हैं उन्होंने नज़रिया वहदतुल वजूद दिया था और मुजद्दिद अल-सानी हैं, उन्होंने नज़रिया वहदतुल शहूद दिया था। तो इन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करनी है। या क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि इब्ने अरबी के नज़रिए वहदतुल वजूद और मुजद्दिद अल-सानी के नज़रिए वहदतुल शहूद की तौज़ीह करते हुए बताइए। तौज़ीह का मतलब उसको एक्सप्लेन करना, वजाहत करना। तो सेम वही क्वेश्चन है, मगर अल्फाज जो हैं वो चेंज होकर आ सकते हैं। बताइए कि शाह वलीउल्लाह ने इन दोनों में तत्बीक के लिए कौन सा उसलूब इख्तियार किया, यानी कि इन दोनों की जो हैं ये दोनों, इनको शाह वलीउल्लाह ने किस तरह से एक्सप्लेन किया और कौन सा जो है पैटर्न इख्तियार किया। या नज़रिया सिंपल जो है ना वो ऐसे भी आ सकते हैं कि नज़रिया वहदतुल वजूद और नज़रिया वहदतुल शहूद की वजाहत कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन तो किसी भी तरह से आ सकता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पॉइंट जो है उनका, जो एग्जामिनर है उनका सेम है कि आपको एक्सप्लेन करना है। पहले तो आप वहदतुल वजूद की हेडिंग डालें और आप उसको एक्सप्लेन कर दें। यहाँ पर जो आपको आयतें हैं वो ब्लैक से लिखनी है ताकि आपको जो है मार्क्स ज़्यादा मिलें और जो है वो ज़्यादा एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़े। पैराग्राफ ज़रूर देना है। वहदतुल वजूद की हेडिंग डाली तो तारीख़ी एतबार से 7वीं सदी हिजरी से नज़रिया वहदतुल वजूद मौजूद है। ठीक है, शेख अब्दुल कादिर जलानी के मुरीद ख़ास हज़रत मुहियुद्दीन की तरफ इस अक़ीदे को मंसूब किया गया है, यानी कि उसको रिलेट किया गया है किन से, जो शेख अब्दुल कादिर जलानी हैं उनके जो मुरीद हैं हज़रत मुहियुद्दीन इब्ने अरबी। ठीक है, इब्ने अरबी यहाँ पर उन्हीं की बात हो रही है। इन इब्ने अरबी ने नज़रिया वहदतुल वजूद को पेश किया था। और इब्ने अरबी कौन थे? जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जो बड़े औलिया गुज़रे हैं, तसव्वुफ़ में बहुत इनका नाम था, तो ये इनके शागिर्द थे। और यही वहदतुल वजूद है क्या एक्चुअली, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन करना है। तो इस्लाम में इस अक़ीदे की बुनियाद दर्ज झेल आयत कुरानिया है। फ़अयनमा तवल्लौ अफ़तुम वजहल्लाह, ये आयत कुरानी है, ब्लैक से आप लिख सकते हैं। फिर इसका तर्जुमा की हेडिंग डालें तो ये लिख सकते हैं कि तुम जहाँ कहीं मुँह कर लो इधर ही को अल्लाह का सामना है। यानी अल्लाह ताला क्या है, बीइंग अ मुस्लिम हम इस चीज़ पर बिलीव करते हैं ना कि अल्लाह ताला
آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر جگہ موجود ہے. ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے چھپ سکے. تو یہ اسی چیز کو جو ہے ایکسپلین کر رہا ہے کہ تم جہاں کہیں منہ کر لو. جیسے انسان گناہ کرتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو شبیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے کہ شبیر دیکھ رہا ہے، یا شبیر جو ہے اللہ تعالیٰ وہ دیکھنے والا ہے. تو جہاں کہیں بھی انسان منہ کر لے وہاں پہ اللہ ہے. کل شعین حالکل اوجا، اس کی ذات کے سوا، یعنی کہ اللہ کی ذات کے سوا سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں. تو اس چیز کو بھی یہ جو ہے اس چیز پہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی. جب دنیا نہیں بنی تھی جب بھی اللہ تعالیٰ تھا، اور جب دنیا بن گئی، دنیا جب بننے کے بعد ختم ہو جائے گی تب بھی اللہ تعالیٰ رہے گا. تو یہ اس چیز کو ایکسپلین کر رہا ہے. تو جو ورڈنگ میں آپ کو کہہ رہی ہوں اس کو لیکچر کے طور پہ بھی آپ رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، اور کچھ مکسچر کر کے یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے اس طرح سے اپنی ورڈنگ میں ایک لیکچر تیار کر سکتے ہیں. ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 3 کر کے لکھ سکتے ہیں. کلو من علیہ فانا ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اب اس کا ترجمہ، اس کی ہیڈنگ آپ کو ڈالنی ہے. روئے زمین کی تمام مخلوقات فنا ہو جانے والی ہیں اور صرف تمہارے پروردگار کی ذات باقی رہ جائے گی. اچھا، ایک بات کا اس میں خیال رکھیں کہ وحدت الوجود کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی. وحدت الشہود، شہود کا مطلب شہادت یا موجود ہونا. ٹھیک ہے، وحدت الوجود کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حالق چیز حال ابدی میں پہلے ہی ہلاک ہو چکی ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ جو بھی شخص آیا، جو بھی شخص گیا، جو بھی چیز آئی، جو بھی چیز گئی، تو وہ آئی اور گئی، یعنی کہ فنا اور بقا ہوئی. اس کی پہلے بقا ہوئی پھر فنا ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت بھی موجود تھا، اللہ تعالیٰ اس چیز کے بعد بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے فنا ہونے کے بعد بھی موجود رہے گا، جب وہ چیز بقا میں تھی جب بھی موجود ہے. تو یہ وحدت الوجود ہے. ٹھیک ہے، وحدت الوجود کا یہ مطلب ہے. اور صرف رب ذوالجلال اکرام کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی. وحدت الوجود کی جو اصطلاح ہے اس امر کو واضح کرتی ہے کہ خلق شدہ کثرت کے موہوم. اچھا، یہاں پہ کافی جو ہے تھوڑی مشکل اردو کا جو ہے یوز ہوا ہے، تو میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. یہ جو پیراگراف ہے کہ اللہ وحدت الوجود ایکچوئل میں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھا اور اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ رہے گا. یہ بات ایسے ہو رہی ہے جیسے کہ کوئی بات کرتا ہے انفینٹ ٹینس کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو ہے لیکن ابھی تک اللہ تعالیٰ کو ساتھ میں کسی نے دیکھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو بس اس کے اوپر بلائنڈلی بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ رہے گا. جب چیزیں نہیں تھیں جب بھی تھا، جب چیزیں بقا ہوئیں اور فنا ہو جائیں گی جب بھی رہے گا. مطلب اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے. اوکے، اگر اس بات کو ٹھیک ہے، یہ جو پیراگراف ہے کافی ٹپیکل اردو میں ہے. تو ابن عربی جو تھے کون تھے؟ یہ مرید تھے، شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید تھے یہ. ٹھیک ہے، تو انہوں نے وحدت الوجود کا نظریہ پیش کیا تھا اور اس عقیدے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی لامتناہیت کے تصور کا دفاع کیا. لامتناہیت کا مطلب ہوتا ہے انفائنائٹ. انفائنائٹ جو انگلش میں ہم ٹینسز پڑھتے ہیں، انفائنائٹ، ڈیفینیٹ، انڈیفینیٹ، اس طرح کر کے پڑھتے ہیں. تو آپ اس کو سمجھ لو یا ایسے سمجھ لو کہ لامتناہی کا مطلب ہوتا ہے جس کا کوئی حساب نہ ہو، کوئی بالکل ہی گنتی میں نہ آنے والی چیز کو کہتے ہیں لامتناہی. اور پوری دنیا میں ہر چیز گنتی میں آ سکتی ہے، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ لامتناہی ہے. لامتناہیت کا مطلب ہوتا ہے جس کا کوئی حساب کتاب نہیں، جس کی کیلکولیشن نہ ہو، کیلکولیٹنگ میں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لامتناہی ہے. اور لامتناہیت کا جو تصور ہے ابن عربی نے اس چیز کو پیش کیا جو مختلف حدیثوں میں آلریڈی جو ہے وہ دیا گیا ہے. اب ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سوا اور کچھ نہ تھا. اللہ تعالیٰ تھا اور اس کے سوا اور کچھ نہ تھا. تو ہمارے پیارے نبی نے اس حدیث کو کیسے بیان کیا؟ تو یہ پورا پیراگراف آپ کیسے لکھو گے کہ جیسے حدیث نبوی ہے کہ پھر ان کو آپ اردو میں لکھ دو گے کہ الانا کا مکانا، تو اس کے آپ ترجمہ بھی لکھو گے کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ، وہ اب بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ کبھی تھا، یعنی کہ پاسٹ میں جیسا تھا نا وہ اب بھی ایسا ہی ہے. یہ وحدت الوجود ہے اور عربی جو ہے حدیثوں سے اس کا جو ہے وہ ثابت ہے. ابن عربی نے عقیدہ توحید کی توجیہ و تعبیر میں عددی اعتبار سے کی جانے والی توجیہ. اچھا، اس پیراگراف میں بھی کافی ٹپیکل اردو ہے، تو ہم کیا اس چیز کو بتا دیتی ہوں آپ کو کہ انہوں نے ابن عربی نے جو وحدت الوجود کا کانسیپٹ دیا تھا وہ یہی دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے اور رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی جو لامتناہیت ہے وہ بالکل یقینی ہے
اور حدیثوں کے حوالے اس میں دیے ہیں انہوں نے. اور تصوف جو ہے نا یہی اسی چیز کو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور رہے گا, ٹھیک ہے, اور جس کے بغیر اس عقیدے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے, کوئی معنی ہی نہیں ہے. اب وحدت الشہود کی اگر ہم بات کریں, شہود کا مطلب ہوتا ہے شہادت یا موجود ہونا یا دیکھنا, ٹھیک ہے, پریزنٹ ہونا, اس کو ایسے سمجھتے. تو اس نظریے کے جو دائی ہیں یعنی کہ جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا, حضرت مجدد الف ثانی ہیں. اس نظریے کی انہوں نے خود وضاحت فرمائی کہ ان کے بقول توحید شہودی یعنی کہ وحدت الوجود یہ ہے کہ سالک کا مشہور صرف ایک ذات ہو. سالک یعنی کہ جو مانتا ہو کہ وحدت الشہود کا مطلب ہے ایک ذات کو موجود ماننا اور اس کے غیر کو معدوم خیال کرنا. اچھا, یہاں پہ ڈفرینس یہ ہے, ایک بات یاد رکھیں, ان دونوں کی جب کمپیریٹیو اسٹڈی آپ کریں گے تو دونوں کا سیم ہی کانسیپٹ ہے, بس تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ وحدت الوجود جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو ایک تو مان رہا ہے مگر اس کے ہونے پر جو ہے دلیل نہیں دے رہا, وہ کانسیپچول بات کر رہا ہے. لیکن وحدت الشہود کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ہی مانا جائے کہ وہ موجود ہے. تو یہ کیا ہے, یقین کی جو ہے اس کی قبیل سے, یہ جو موجود ہے اور اللہ تعالیٰ موجود ہے, اس میں تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو ایک اوتھینٹیکلی ٹھوک بجا کر, کیا کہتے ہیں اس کو, جج جو ایسے کرتے ہیں, تو اس طرح کر کے جو ہے اس کو مانا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا اوتھینٹیکلی جو ہے وہ بولی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف تھا نہیں, اللہ تعالیٰ تو ہے اور وہ موجود بھی ہے اور وہ دیکھ بھی رہا ہے. تو یقین اتنا زیادہ ہے اس جو کانسیپٹ میں ہے نا, وہ یقین بہت زیادہ ہے. وحدت الشہود کا نظریہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کو ہمہ سمت ملاحظہ کرنا ہے, کیونکہ کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے کیا ہے, پہلے اگر ہم کسی ایریا میں جاتے ہیں تو ہم وہاں کا رستہ جو ہے وہ معلوم کرتے ہیں, تو اس کی سمت جانے والے راستے کو طے کیا جاتا ہے کہ یہ رستہ یہاں سے جاتا ہے, وہاں سے جاتا ہے, یا وہاں سے بھی چلا جاتا ہے وہ رستہ. اس طرح سے ہم رستے کا جو ہے وہ کیلکولیشن کرتے ہیں. تو وحدت الشہود جو ہے وحدت الوجود تک پہنچنے کے لیے ایک امر لازمی ہے. وحدت الشہود کا نظریہ وحدت الوجود پہ فوقیت رکھتا ہے, یعنی کہ جو یہ نظریہ ہے نا اس نظریے پہ تھوڑا سا فوقیت رکھتا ہے. اذانیں شروع ہو گئی تھی اس لیے میں نے سٹاپ کر دیا تھا, دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ وحدت الوجود جو ہے نا اس چیز کو فوقیت ہے وحدت الشہود کو. فوقیت کس کو ہے, وحدت الشہود کو, کیونکہ اس میں یقین کا درجہ ہے, جبکہ وحدت الوجود میں علم ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو ہے, لیکن وحدت الشہود کے اندر یقین ہے. تو اب اس کا اگر ہم تقابلی جائزہ, اس کی ہیڈنگ ہم ڈالیں گے, یا کمپیریٹیو اسٹڈی کی کمپیریٹیو انالیسس کی ہیڈنگ ڈالیں گے ہم, اور لکھیں گے کہ جو شیخ ابن عربی نے جو پیش کیا وحدت الوجود کا نظریہ جو پیش کیا تھا, تو اس کی جو اہمیت ہے وہ اس وحدت الشہود کے نظریے سے جو مجدد علیہ ثانی نے پیش کیا تھوڑی سی کم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر علم الیقین ہے, اور دوسرا کیا ہے, مقام عین الیقین ہے. یہ وحدت الوجود کیا ہے, عین الیقین ہے, اور اس کے اندر علم ہے کہ ہاں یہ بات حقیقت ہے. بالکل یہ ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. بہت ہی مائنر سے ڈفرینس ہے اس کے اندر, اور دونوں جو ہیں وہ اپنے اپنے حاصل بحث کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وحدت الوجود کی لغوی تحقیق میں دو حضرات متفق ہیں, یعنی دونوں کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل سیم ہے, جبکہ معنی اصطلاحی کی تعین میں ہر دو حضرات نے اپنی اپنی اصطلاح قائم کی. تو اس بات میں جھگڑا بالکل بھی درست نہیں. تو یہ تھا یقین وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا جو یقین کے اوپر جو ہے وہ ڈفرینس یا کمپیریٹیو اسٹڈی. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کویسچن اچھے سے سمجھ آ گیا ہو. کراچی یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں بی اے ایم اے کے فردر کون سے ٹاپکس پہ جو ہے وہ سمجھنا چاہتے ہیں ویڈیو, مجھے ضرور کامنٹ میں بتائیے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے. تھینک یو.